अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हुस्न अखलाक का टॉपिक क्या है? अज़्ज़ुल्म। तो अज़्ज़ुल्म का दूसरा पार्ट जो कि हम अहादीस कर रहे थे, तो हदीस नंबर 17 से हमने 17 से शुरू करना है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तमाम बहन पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। तो हदीस नंबर 17 अनिन अनिब्नी अब्बासिन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबिय्य बअसा मुआज़न इलल यमन फ़क़ाल इत्तक़ी दावतल मज़लूमी फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। रवाहुल बुखारी। और आज के ज़माने के लिहाज से इसको गौर से सुने और देखें कि क्या हो रहा है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल हैं, मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आमिल बनाकर यमन भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हदायत फरमाई कि मजलूम की फरियाद से डरते रहना, यानी कि किसी को सताना नहीं है, कि किसी पर जुल्म नहीं करना, क्योंकि वो अगर दुआ देगा या उठाएगा हाथ, तो उससे डरते रहना कि कहीं ये हाथ उठा ना दे मेरे खिलाफ, कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह के और उसके दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। आसमान के दरवाजे मजलूम की फरियाद के लिए खोल दिए जाते हैं और डायरेक्टली वो अर्श पर पहुंच जाती है, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास पहुंच जाती है। उसकी फरियाद डायरेक्टली, उसको कोई रुकावट नहीं आती, कोई रुकावट नहीं हायल होती, फौरन पहुंच जाती है। तो इसलिए मजलूम की फरियाद से, यानी मजलूम की जो वो बद्दुआ करेगा उससे बचना, क्योंकि मजलूम जब तंग आता है तो क्या करता है? वो बदआ बदआ ही तो करता है ना, दुआ तो नहीं देगा। कोई सब्र वाला और अल्लाह का बंदा हुआ तो वो दुआ देगा कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तुझे जुल्म से बाज कर दे। तो लेकिन ज्यादातर बद्दुआ ही देते हैं लोग, तो इससे बचते रहना। तो कोई भी होता है, अपने घर में भी हो सकता है जिस पे हम जुल्म कर रहे हों, तो उसकी भी बद्दुआ लग सकती है। कई दफ़ा नौकरानियों को इतने तंग किया होता है, नौकरों नौकरानियों को बेचारे के, वो सामने तो हाँ जी बाजी करते हैं, और बाद में फिर जब बाजी इधर होती है तो इतनी बाजी तंदखू होती हैं, तुंदखू और सख्त मिजाज, कि वो फिर गालियाँ भी देती हैं। जहाँ कहीं भी बाजी का नाम आता है, वो गालियाँ ही उनके मुँह से निकलती हैं या बद्दुआएँ ही निकलती हैं। तो हम ख़्याल रखें, अपने आप को बचाएँ, इस बददुआ से, मज़लूम की बददुआ से बचाएँ। आ आ 8 है, 18 है, सॉरी। इसको 1 मिनट मैंने ऊपर कर दिया, ज़्यादा आप लोगों के लिए नज़र नहीं आएगी। ठीक है। عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما فقال تأخذ فوق أيديه رواه البخاري। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम।
सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मजलूम की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से उसका हाथ पकड़ लो, यानी कि उसको रोक दो जुल्म से। उसको जो जुल्म वो कर रहा है, उससे उसको रोक दो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अगर हम सासें हैं और बहू पे उसका शौहर, आपका बेटा ज़ुल्म कर रहा है, तो उसके भी रोकें उसको। वहाँ पे बेटे का साथ ना दें कि कोई बात नहीं, वो तो मेरा बेटा है, सारा कसूर बहू का ही है। जहाँ कहीं भी हो, कोई कोई भी ज़ुल्म हो रहा हो, घर में, माशरे में, गली मोहल्ले में, तो ज़ालिम का साथ नहीं देना, बल्कि उसको समझाना है, उसको रोकना है कि ऐसा ना करे। ठीक है? 2 बहनों के हाथ खड़े हैं, तो आपने कुछ पूछना है? या क बताना है, कुछ कारण शेयर करना है कि वैसे ही खड़े हैं? वैसे ही खड़े हैं शायद, है ना? तो ऐसा लग रहा है अभी वापस करे नहीं मुझे। ठीक है। ठीक है, मैंने कर दिया अब नीचे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मैंने सोचा कि शायद आपने कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ पूछना है, करना है बात। ठीक है, 19 हदीस है। عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرأتين جميعا حتى يستأذن أصحابه رواه البخاري सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला सॉरी अन्हुमा सॉरी से बाजी ऊपर कर दें। रिवायत है। तो वो नहीं हुआ, ठीक है, आगे वाली हदीस से। ठीक है। अम, कहाँ थे हम? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि कोई शख्स 2-2 खजूरें एक साथ मिलाकर खाए, जहाँ तक कि वो अपनी साथियों से इजाज़त ले ले। इसमें बड़ी गड़बड़ है ना? खाना इकट्ठे खा रहे हैं, चीज़ें इकट्ठे खा रहे हैं, कोई चीज़ भी हो, फल हो या कुछ भी हो, तो ख़ासकर ये बच्चों में भी होता है और कई बड़ों में भी बड़ी लालच होती है। तो ये बेअदबी भी है, लालच भी है, अख़लाक का दर्जा भी गिरा हुआ है और ज़ुल्म भी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप 2-2 खा जाएँ और कोई शर्म के मारे अभी किसी ने एक भी ना उठाया हो, फिर शायद दूसरों पर कम पड़ जाए वो चीज़ और यानी कि खुराक कम हो सकती है उसकी वजह से। अगर थोड़ी हैं, 10 खजूरें हैं और 10 बंदे हैं और जिसके हाथ आई उसने 5-6 खा ली तो क्या होगा? कितने लोगों का हक मार दिया उसने ना। तो ये खजूरों का ही नहीं है सिर्फ़, थोड़ा-सा हांडी में खाना है और सारे घर वालों ने खाना है और जिस बच्चे ने या जिस बड़े ने सबसे पहले लिया उसने अपनी प्लेट भर ली, तो बाकी लोगों के ऊपर ज़ुल्म होगा, ठीक है? ये एक-एक अपने घर से शुरू करें और देखें कि कहाँ-कहाँ हम ज़ुल्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी हमारी रूटीन का हिस्सा हैं, जो हम गौर-फ़िक्र नहीं करते। अपने बच्चों को सिखाएँ कि किसी का हिस्सा नहीं खाना, एक चीज़ लेनी है, एक दफ़ा एक फ्रूट का टुकड़ा लेना है, 2-4 इकट्ठे नहीं ले लेने। ये मैंने खुद देखा है कि कई घरों में बच्चे जो हैं, वो जिसके हाथ आया या बड़े भी जिसके हाथ आया उसने अपने बच्चे को जब खासकर जो इकट्ठे खानदान रहते हैं, उसने अपने बच्चों को खूब दे दिया और बाकी के लिए छोड़ा नहीं कि ये ना पहले ले ले। और कई दफ़ा बहन-भाइयों की भी ये आदत होती है, अपने-अपने घरों में हमने देखना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और इस लालच से ये लालच है, बेअदबी है, ज़ुल्म ज़्यादती है। अखलाक का निचला दर्जा भी है, ठीक है? इसको हमने गौर-फ़िक्र करना है इसके ऊपर। आगे है हदीस नंबर 20 आपके सामने है जहाँ पे अन सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अन अबीही अन सालिम अन अबीही क़ाल अपने बाप से रिवायत करते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन अख़ज़ शैअन मिनल अर्दि बिग़ैरि हक़्क़िही खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामति इला सबई अरदैन
दीन, रवाहुल बुखारी। सैयदना सालिम सैयदना सालिम ने अपने वालिद से रवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी जमीन में से कुछ भी नाहक ले लिया तो क़यामत के दिन उसे 7 जमीनों तक दंसाया जाएगा। जहां से एक तो हमें पता चला कि जमीन हमारी एक नहीं है, 7 है। ठीक है, वो जैसे हमारे 7 आसमावात है ना, तो 7 आसमान तो 7 ही फिर उसमें जमीनें हैं। तो फिर ये है 7 ज़मीनों तक नीचे दंसाया जाएगा। कितना बड़ा खतरनाक चीज़ है ना, तो हम ज़मीन के लिए मर मिटते हैं। ख़ासकर बहनों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा हम मारने से चूकते नहीं हैं। हम आसानी के साथ उनका हिस्सा ले लेते हैं। कोई ये ज़रा-सी भी इधर-उधर हुई तो हम कहते हैं मुझे मिल जानी चाहिए, दूसरा रहता है तो रह जाए। तो ये हमें डरना चाहिए। जिसके हाथ आता है वो ही उसके ऊपर काबिज़ हो जाता है। तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक दंसाया जाएगा। ज़ुल्म के साथ किसी ने ज़मीन का कोई भी हिस्सा किसी का जो ज़ुल्म के साथ ही लेते हैं ना हक़, हक़ नहीं था उसका और उसने ले लिया। अपने चारों तरफ हम देखें, अपने घरों में देखें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। 21 है, हदीस नंबर 21। आगे थोड़ी-सी चली गई। अब जहाँ से शुरू करके फिर आगे जाना पड़ेगा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क़ाल मन कानत इंदहु मज़लूमतुल लाअखीह फलयतहल्ललहु मिनहा फ़इन्नहु लैसा सम्मा दीनारुन वला दिरहमुम मिन क़ब्ल अन युअख़ज़ लिअख़ीहि मन हसनातिही। 1 मिनट आपके लिए भी ऊपर कर दूँ। मन हसनातिही फ़इन लम यकुल लहु हसनातुन उखिज़ मन सय्यिआति अखीहि फ फतुरिहत अलैहि। रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर ज़ुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि इस दुनिया में उससे माफ़ करा ले, इसलिए कि वहाँ रुपए पैसे नहीं होंगे, इससे पहले कि इसके भाई के लिए उसकी नेकियों में से हक दिलाया जाए, और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो उस मजलूम की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। बड़ी गड़बड़ है आखिर में भी। दुनिया में तो आराम से ले लिया ना हक। इंसान को जुल्म से डरना चाहिए, है ना? डरना चाहिए कि नहीं? जुल्म से अगर मजलूम है, अगर आप मजलूम हैं, यानी जुल्म नहीं कर रहे, आप पर जुल्म हो रहा है तो बेफिक्र रहें। फिक्र की कोई बात नहीं है, इतनी फिक्र की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद मज़लूम को हक दिलवा देंगे, और अल्लाह मज़लूम के साथ होते हैं। ज़ालिम के साथ नहीं अल्लाह होते, मज़लूम के साथ होते हैं। हर कदम पर देखें हम कि मुझसे कौन-सा ज़ुल्म हो रहा है, या कोई ज़ुल्म तो नहीं हो रहा, कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही। ज़ुल्म ज़्यादती वही है, सेम ही है। हम किसी का हक अगर कोई ससुराल वाले हैं, बहन-भाई हैं, कोई भी हैं, तो उनका हक जो है हमने मार रखा है, या उनका सिर्फ यही नहीं है कि हम मालो-दौलत में, जहाँ पे रुपए पैसे मालो-दौलत का है भी, और कोई और भी हक हो सकता है ना? इंसानों के दूसरे पर हकूक जो है उनमें भी आ सकते हैं, जहाँ पे खासकर इस हदीस में रुपए पैसे का है, माल का हक है। अगर कोई किसी का मार लेता है, जुल्म ज्यादती करता है, तो क्यामत के दिन अपनी नेकियां देकर जान छुड़ानी पड़ेंगी। अगर हमारे पास नेकियां ना बची और लेने वाले लाइन लगी है, तो फिर हमारे ऊपर उनकी बुराइयां जो हैं वो डाल दी जाएंगी, और हमारी बुराइयों में इजाफा हो जाएगा। तो वो हम पढ़ते होते हैं ना कुरान में कि अपने गुनाहों के साथ अपने बोझ के साथ दूसरों के बोझ भी उठाए हुए होंगे क्यामत के दिन, है ना? दूसरों के जी, बोझ भी लाद लिए जाएंगे। तो ये भी एक बोझ होगा जो लाद दिया जाएगा उस बंदे के ऊपर, दूसरों के है ना। बुराइयां दूसरों की, गुनाह दूसरों ने किए, अब ले इसने लिए।
क्योंकि इसने कुछ किया था उसके साथ। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक दे कि हम कि वो ना किसी कोई बुजुर्ग थे, तो उसने उसकी किसी ने बुराई बयान की, तो उसने अशरफियों की प्लेट भेजी, उसकी तरफ थैली भेजी। अशरफियों की ट्रे जब प्लेट या थैली भेजी कि शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मेरी बुराई बयान की है। यानी कि आपकी नेकियां मुझे मिल गई, जज़ाकल्लाह खैरन, नेकियां देने के लिए। कितनी बड़ी चीज़ है ना? उसको बता जी। दिया कि आपने मुझे नेकियां अपनी दे दी हैं। हम्म। सुभान अल्लाह, है ना? ये बहुत तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना? हम तो सोचते भी नहीं है, हम जी लेकिन सोचते सोचते भी भी बाजी नहीं। नहीं। आजकल सबर नहीं, हमसे सबर ही नहीं हो पाता ना इतना हाँ जी, सोचते भी कि हमें नहीं है इस नेकी बार मिल के जाए। पे क्या कर जी। रहे हैं हम। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हम पता है क्या? सबसे बढ़कर हम औरतें हैं ना, अपने हम्म। घरों में देखें हमारे घरों में क्या चल रहा है? घरों में क्या बाजी चल रहा थोड़ी है? सी भी अगर बहन की भी बात होती है ना, वो भी बुरी लग जाती है, फिर उसको पलट के हम जवाब दे देते हैं, तो फिर बाद में एहसास होता है कि नहीं, हमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो बात तो निकल चुकी होती है ना जबान से। मुँह से निकल तो फिर यही है कि उससे माफ़ी मेरी बहन माँगे। यही तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में उससे माफ़ करा लें आप, अपने आप को माफ़ तो तब ही होगा अगर उसका हिस्सा मार लिया है, उसका हक मार लिया है, उसके पैसे मार लिए, उसके कुछ भी मार लिया है। किसी ने किसी के पास, किसी बहन-भाई के माँ-बाप के किसी के पास ज़ेवर रखा, उसका ज़ेवर मार लिया, तो ये भी माल का ही हक मारना है ना। नहीं, जबान से अगर हम कुछ बुरा कह दे किसी को, फिर हमें बाद में बुरा भी एहसास हो कि नहीं हम। वो भी होता है, वो भी देना हम्म। पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो भी है, किसी की बुराइयाँ बयान करें, चुगलियाँ बयान करें, किसी की ग़ीबतें करते फिरें, तो वो हमारे ऊपर डाले जाएँगे ना, तो वो तो बुज़ुर्ग का मैंने इसलिए बताया कि वहाँ पे कोई पैसे-रुपए की नहीं बात थी, जी। वहाँ पे पैसे-रुपए की नहीं बात थी, वहाँ पे अख़लाक की बात थी। जी, अखलाक आजकल तो हमारे अखलाक ही अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, यही बात है, तो इसी इसीलिए के ऊपर हमने हमें मेहनत करनी है। टॉपिक भी अल्लाह ताला ने हमसे इखलाक का ही चलवाया है, ठीक है? तो आगे जी। हदीस है 22 आपके पास सामने है। अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्हु क़ाल क़ालू या रसूलल्लाह क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल? क़ाल क़ाल मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। रवाहुल बुखारी। हज़रत सैयदना अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये अबू मूसा अशरी हैं, रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसका इस्लाम अफजल है? यानी कि इस्लाम में दर्जा किसका ऊपर है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। ज़ुबान और हाथ 2 चीज़ें हैं। तो हाथ से तो हम कम ही शायद कभी हाथ चलाते हों, लेकिन ज़ुबान से कोई महफूज़ नहीं होता। ऐसा ही है, हमारे चारों तरफ के लोग, है ना? हमारी ज़ुबानें जो हैं वो बहुत जल्दी फिसल जाती हैं। तो हमें अपनी ज़ुबान पर बेशक इसको याद कर लें। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिसके जिसकी ज़ुबान सालिमा सलामती से है, तमाम मुसलमान महफूज रहे, मिन लिसानी ही लिसान ज़ुबान और वयदी और उसके हाथ, ठीक है? इसको अच्छी तरह याद कर लें। और आखिरी हदीस है इस चैप्टर की 23, इसको मैं ऊपर कर दूं आप लोगों के लिए भी। अन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अनहा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल इन्नमा अना बशरुन व इन्नकुम तख्तसिमून तख्तसिमून वलअल्ल बअदकुम अन यकून अल्लाहना बिहुज्जतिही मिन बाद व अक़दिय लहू अला नहवी मिम्मा अस्माउ फमन क़दैतु लहू मिन हक़्क़िही अख़ीही शैआ फला यअख़ुज़ फ़इन्नमा क़तअउ लहू क़ितअतुम मिनन नार। रवाहुल बुखारी। सईदा उम्मे सलमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, सईदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو یعنی کہ میرے پاس فیصلے کے لیے آتے ہو جھگڑا لے کر تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چلاکی سے بولنے والے نا؟ کیونکہ زیادہ جو زبان دراز انسان ہوتا ہے نا اپنی زبان سے بہت کچھ انسان دوسروں کو سمجھا لیتا ہے اور اس طرح اس کے مطابق فیصلہ میں کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں پس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ٹکڑا دیتا ہوں جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں کیا ہے ناحق لیے لیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بھی انسان ہوں اور آج کے کچھ مسلمان تو سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی انسان تھے وہ تو بہت وہ کہتے ہیں بشر نہیں تھے نور تھے وہ جٹلا دیتے ہیں کہ بشر تھے ہی نہیں انسان تھے ہی نہیں وہ تو نور تھے تو یہ علیحدہ ایک بحث ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ بات بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جھگڑا لے کر فریق حاضر ہو میرے سامنے اور کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے کوئی بات بتانے میں جیسے عبداللہ بن ابی تھا تو باتوں میں تو اس کے چکر میں لوگ آ جاتے تھے اتنی خوبصورت باتیں وہ کرتا تھا اتنی فصاحت اور بلاغت والی اس کی زبان تھی کہ باتوں میں ہی لوگوں کو الجھا دیتا تھا تو یعنی کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنا مقدمہ پیش کرنے میں بہت آگے نکل جائے اور مجھ سے یعنی کہ دوسرے شخص کا حق جو ہے لے لے یعنی کہ دوسرے کا اپنے فریق کا حق لے لے اور میں اسے اس طرح اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہے وہ خوش نہ ہو جائے کہ مجھے میری زمین یہ مجھے مل گئی ہے زمین آج یہی ہوتا ہے نا گھر میری ماں کا تھا تو مجھے مل گیا اچھا ہوا کسی اور بہن بھائی کو نہیں ملا میری چرب زبانی کی وجہ سے وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جب میرے فلاں فلاں کو دے گئی ہے دادی اس کو دے گئی ہے دادا اس کو دے گیا ہے ماں باپ اس کو دے گیا ہے کیوں دے گیا ہے کہ باقی وارث نہیں تھے تو یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھیں کہ کدھر ہم جاتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا تو آج بھی اگر کوئی خاندان کا شخص ہمیں پتا ہے ظلم و زیادتی کرتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے یا ہم غلط کر رہے ہیں تو باز آ جائیں ورنہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہم خریدتے ہیں اس کے لیے تو دلائل غلط دیتا ہے آج کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنے غلط دلائل دیتے ہیں کتنی ناحق گواہیاں دلواتے ہیں اور اپنے نام کروا لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جہاں پہ آج کا ٹاپک ختم ہو گیا الحمدللہ ہمارے ساتھ بشرا بہن ہے بشرا بہن ماشاءاللہ آپ اچھی طرح سمجھا لیتے ہیں آ جائے آگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ سیشنز آپ کنڈکٹ کر رہی ہیں الحمدللہ اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تمام سسٹرز اس بات کی اہمیت کو جانتے ہوئے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے آ رہی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس چیز کو اس بات سے کو قطع نظر رکھ کے کہ بعض لوگ اس چیز کو بھی وہ کرتے ہیں کہ اب ہم کیا صحیح کریں گے نا اس ہاں اسٹیج میں جی پہنچ گئے ہیں تو اس چیز سے قطع نظر دیکھیں اگر آپ نے ارادہ کر لیا نا انسان اللہ کی توفیق کے بعد کہ اس سے ارادہ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے تو جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو قرآن کو صحیح کرنے میں مخرج نکلنے میں یقین جانیے اتنا اجر آپ کو اس پہ مل رہا ہے نا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس بات کو بالکل اور شرمانا آپ نے بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے دین میں شرم نہیں ہے اس طرح میں سیکھنے میں ٹھیک ہے ویسے تو حیا دین کا ایک بہت اہم جز ہے مگر اس چیز میں حیا نہیں کرنی آپ نے ٹھیک ہے آپ کی استاد اتنی ماشاءاللہ اچھی ہیں اتنے پیار سے سمجھا رہی ہیں آپ کو محنت کر رہی ہیں اور بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی
صرف اس نیت سے یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا قرآن اچھا ہے، تو پلیز اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیے. آپ یقین جانیے یہ وقت ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن جب ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو ہم حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم مزید وقت لگاتے، کیونکہ ہم دنیا کی محفلوں میں، اور آج جو سب سے زیادہ کم اہمیت چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے نا، وہ ہے ہمارا وقت. کہاں برباد کر رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں، گھنٹوں نکل جاتے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہوتا. ارے ابھی تو اتنا ٹائم تھا، اتنا ٹائم تھا. جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اس طرح کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور یہ کس طرح قیامت میں ہمارے حق میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپنا وقت لگائیے. یقین جانیے یہ بالکل ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ نامہ اعمال میں ایک ایک لمحہ لکھا جائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو جو ہم لگا رہے ہیں بڑھا چڑھا کے اس کا اجر ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. آج کا جو ٹاپک الحمدللہ آپ نے احادیث سے سنا سسٹر شمیم سے، میں کچھ زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ بہت ساری چیزیں آلریڈی حدیث میں سمجھا دی گئی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دی گئی ہیں. کچھ پوائنٹس جو میں نے اس میں نوٹ کیے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اپنے لیے، کہ ہم دوسروں پر ظلم کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت لو لیول سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ذات سے لے کر، ٹھیک ہے، تو ہم کس طرح دوسروں پہ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگوں کو جسمانی تکلیف دیتے ہیں. سب سے بڑا ظلم کہ اس کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو یا پھر اس کے بعد ہم مارنا، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانا، یہ ظلم ہے. دوسروں کی جان پر ظلم کرنا، دوسروں سے ایک ہوتا ہے کسی کی جان پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دینا، اس کی وسعت سے زیادہ اس سے کام لینا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم اس کو ذرا ارد گرد دیکھیں تو ہم کیا جو ہمارے ماتحت ہیں کیا ہم ان سے ان کی وسعت سے زیادہ کام تو نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ظلم کے ایک درجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم میڈ رکھتے ہیں، یا آپ کہیں باہر اگر کرتے ہیں، باہر کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں پاکستان میں ہی رہتی ہوں، تو اس لیے کہ پاکستان میں جب ہم میڈز رکھتے ہیں تو پھر ہم ان کو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زر خرید غلام ہیں، اور پھر ہم جتنا چاہیں ان سے کام لیں. ٹھیک ہے، پھر ہم ان کا اس طرح خیال نہیں، کیونکہ ہم ان کو پے کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جتنی محنت ان سے لے رہے ہیں کیا ہم واقعی اس کا حق ادا کر رہے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے احسن طریقے سے کام لیں تاکہ ہم کہیں ظلم کے درجے پہ نہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جسمانی کے بعد جب آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مینٹل ٹارچر، جس کو ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں آج کل. ٹھیک ہے، کسی کو کے جذبات کو مجروح کرنا، کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا. اس کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟ ایموشنلی ٹارچر کرنا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے طور پہ کیا آ جائے گا؟ جو سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا، بظاہر آپ نہ کسی کو مار رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کسی کی چیز مار رہے ہوتے ہیں، نہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں کچھ، مگر یہ ٹارچر جو ہوتا ہے یہ عموماً خواتین میں ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور ہم اس کو ظلم کا درجہ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم اس کو ظلم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو تانا دینا، مذاق میں کسی کا مذاق اڑا دینا جس سے اس کو تکلیف ہو، غلط ناموں سے پکارنا کسی کو. ٹھیک ہے، تانے بازی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی. ٹھیک ہے، کسی کو، یا پھر میں سچ بول رہی تھی. ٹھیک ہے، ایسا سچ بولنا جس سے کسی کو تکلیف ہو. اب سچ یہ نہیں ہے کہ آپ سچ نہ بولیں، جھوٹ بولیں، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ کس اس میں اس کو کہنا غلط ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، مگر ہم بھائی میں تو سچی بات کرتی ہوں، چاہے وہ سامنے والے کو بری لگے اچھی نہیں. آپ سچی بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح آپ اپنی بات بنی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، تہمت لگانا، الزام تراشی لگانا، وربل ابیوز، گالم گلوچ کرنا. ٹھیک ہے، برے ناموں سے پکارنا، مذاق اڑانا کسی ایسی چیز کا جس پہ اس کا اختیار نہ ہو، یا اختیار ہو تب بھی مذاق اڑانا. اور اس سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو اذیت دے کے، ان کا مذاق اڑا کے، ایموشنلی ابیوز کر کے یا وربلی ابیوز کر کے اس سے مزے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے، کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. ٹھیک ہے، غیبت کرنا.
اس کی عزت کو داغدار کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی کمزوری یا ویکنس کو بار بار بیان کرنا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں. کسی کو کسی کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب ظلم میں ہے. یعنی کوئی ایسا ہی طریقہ، کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو، وہ تکلیف کا شکار ہو، یہ سب ظلم کے درجے میں آتے ہیں. تو اب حقوق کے بارے میں بھی بات ہوئی کلاس میں کہ سب کے حقوق ہیں، حقوق کی عدم ادائیگی یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے. والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں. تو حقوق میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے حق سے تجاوز کر جائے، یعنی کہ صرف اپنا ہی حق مانگتا رہے اور سامنے والے کا حق نہ دے، وہ بھی ظلم کے درجے میں آ جاتا ہے. تو یا کسی ایک حق کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے، اتنا زیادہ ڈومیننٹ کر دیا جائے کہ دوسرے کا حق کم لگنے لگے، یہ بھی ظلم کے درجے میں آتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں. یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے تھے اپنے لیے کہ یہ جو ایموشنلی ابیوز ہے نا، یہ ہم چلتے پھرتے اور باتوں سے اور اس سے بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے ظلم الحمدللہ اگر ہم اس سے بچے ہوئے ہیں اور وہ ہم نہیں الحمدللہ کر رہے، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ بچوں کو بھی سکھائیے کہ اپنے حصے کی چیز لے کے باقی چیز چھوڑ دیں. یہ یقین کیجئے، یہ جو آپ کو نہیں ایک دم سے ایک بڑا انسان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پھر حق مارنے لگتا بڑا سے، یہ چھوٹی سے ہی عادت شروع ہوتی ہے کہ وہ بس اپنی چیز لے کے کانٹینٹ ہو جائے کہ یہ بس یہ ہے میرا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بچوں کے سامنے جب ڈیوائڈ کر دیا تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرا حصہ ہے، مجھے اس میں ہی خوش رہنا ہے، مجھے اس میں ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے، جب اگر بچے کے اندر بچپن سے عادت پڑ گئی کہ وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ لے گا تو وہ بڑے ہو کر بھی حصہ کھائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دم سے چیزیں نہیں ڈیولپ ہو جاتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کہ بھائی کسی کی بالکل ہی ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کریکٹر بلڈ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے. جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جن چیزوں کا ہم شروع میں مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ کیا اتنی سی بات پہ آپ کو ہو رہی ہے، ارے یہ کیا، یہ کون سا دے، کچھ نہیں ہوتا، بڑے بچے سیکھ جائے. نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. جو طریقہ تربیت کا رکھا ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر جو آج ہم بہت ہی کم اہمیت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو ہم بیکار ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم ہاؤس وائف ہیں، اور ہم کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں کہ ہم ہاؤس وائف ہیں. آپ ہاؤس وائف نہیں ہیں، آپ نیشن بلڈر ہیں. اپنی اہمیت، اپنے آپ کو اہم جانیے. یہ بہت بڑی آج جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آئی ہیں، وہ انہی لوگوں سے آئی ہیں جن کی اچھی تربیت نہیں کی گئی. کیونکہ اور آج اس بات کا فقدان پایا جا رہا ہے کیونکہ ماں باپ دونوں ہی نکل پڑے ہیں پیسے کی جدوجہد کے لیے. ٹھیک ہے، دونوں ہی اس میں نکل گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ جاب کرتی ہیں یا آپ فائنینشلی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں، کیجئے، ضرور کیجئے، مگر جو فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر دیے ہیں، جس کا 3 درجے کا آپ کے اوپر وہ ہے. آپ جب بات کرتے ہیں ماں باپ کی تو اپنا مائیں اپنا 3 حق کہتی ہے نا کہ ہمارے 3 مرتبہ کہا گیا کہ پہلے ماں کا تمہارے اوپر حق ہے، پہلے ماں کا. تو وہ 3 کیوں ہے وہاں؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ برابر ہونا چاہیے تھا؟ وہاں باپ بیچارہ کیوں چپ ہو جاتا؟ کیونکہ کرنے کے کام ماں کے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے کام ڈیفائن کر کے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ فطرت سے ٹھیک ہے آپ ضرور کیجئے. اسلام میں ہمیں بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں. حضرت خدیجہ نے بھی بزنس کیا، وہ بہت بڑی بزنس وومن تھی اگر آپ ان کی وہ پڑھتی ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا طریقہ کیا تھا، وہ کیسی بیوی تھی، یہ ہمارا جاننے کا کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ حضرت عائشہ ایک بار فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے حضرت خدیجہ کے لیے. آپ تصور کر سکتی ہیں، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی اپنی بیوی کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کا ریلیشن کیسا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کھانا پہنچاتی تھیں وہاں پر ان کے لیے. اور سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کی جب ان کے اوپر سب سے پہلی وحی آئی تو انہوں نے آ کے اپنی بیوی کو بتائی، بیوی سے شیئر کری، اور انہوں نے کیسے ان کو دلاسا دیا کن الفاظوں میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یا رسول اللہ، اور سب سے پہلے لبیک کہا ان کی اس پر. تو کیا ریلیشن تھا. آج ہم ان چیزوں کو، اس رشتے کو بہت کم اہمیت دے رہے ہیں. یقین جانیے اگر ہم ان ہسٹری کو، ہم ان کی جو ہے وہ حیات کو نہیں پڑھیں گے تو ہم بہت زیادہ خسارے میں. ہم اپنے آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ دوسروں سے کمپیئر کرنے میں ضائع کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو ہمارا ارد گرد بھی بہت اچھا ہو جائے گا. ہمیں نبی یہ ساری جو امہات المومنین ہیں ان کی پوری حیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ان ساری چیزوں کو آپ اگر فائنینشلی بھی اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کر رہی ہیں تو یقین کیجئے پہلے آپ پر آپ کے بچوں کا حق ہے، ان کی تربیت کا حق ہے، اور وہ اگر نگلیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہی ہیں. اور اگر آپ اچھی طریقے سے بیلنس کر رہی ہیں تو اللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. مگر اگر آپ نے اپنے فرض میں کہیں کوتاہی برتی تو پھر وہ ایک پرسنالٹی کی اس میں آ جائے گی. بعض کوتاہیاں ایسی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی بن جاتی ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے، اور آج جو بچہ ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت شارپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا توجہ کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ اپنا ٹائم بھی، آپ کو میں اکثر یہ بات بھی بولتی ہوں کہ دیکھیں اپنے قرآن کلاسز، اپنی ساری چیزیں کلاسز کو زیادہ اس وقت رکھیں. بچے آپ کو دیکھیں کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ ساری چیزیں کریے، مگر جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، جب ان کا ٹائم ہو تو پھر آپ ان کے لیے اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر وقت ہی یہ نہیں رکھنا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رات بھر عبادتیں کر رہی ہیں، رات بھر سجدے کر رہی ہیں اور صبح سارے بیچارے بھوکے بیٹھے. یہ بھی ظلم ہے. اپنے کاموں کو، اپنی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو اس طرح مینج کرنا ہے. تو ہم بہت سارے ظلم بغیر جانے کے وہ ظلمیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے ظلموں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے، اور اپنے آپ کو ہم بہت اچھی جو ہے وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کریکٹر پہ بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اچھی، ایک سلجھی ہوئی، ایک اچھی باعمل ماں، بہن، بیٹی بنائے. اور ہم جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی، جس معاشرے میں بھی، جس گھرانے میں بھی آپ رہیں، آپ ایک مشعل راہ رہیں. لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر ایک سکون حاصل کریں، چاہے وہ آپ کا زوج ہو، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو، جو آپ کے پاس آ کے تسلی محسوس کرے، جو آپ سے محفوظ، اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. کس طرح محفوظ سمجھے؟ آپ کی زبان سے محفوظ سمجھے. آپ اس کو تانا نہیں دیں گی، آپ اس کو اس کی خامی کے اوپر وہ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نا، جتائیں گی نہیں. آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے، اپنی تعریف دوسروں کے سامنے نہ کرنا. ٹھیک ہے نا، اس سے عمل ضائع ہوتے ہیں. آپ اس کو جو چاہیے اس کو سنیں گی، سکون حاصل کریں لوگ آپ سے. آپ ایک باعمل بن کر ہی آپ، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو ممبر مل جائے، ہر ایک کو، ہم سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا مل جائے. ہم اگر اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ بہت اچھی تربیت کر کے، اور ہمارے بچے ہم سے سیکھ کے جو ہم کر رہے ہیں، یقین جانیے جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے بچے جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جو ہم بولتے ہیں وہ ان کے کانوں سے نکل جاتا ہے، وہ ایک جگہ سے سن کے دوسری جگہ نکل جاتا ہے. مگر جو وہ آپ کو وٹنس کر رہے ہیں صبح سے شام تک، وہ ان کے ذہنوں میں نکل جاتا ہے. ہم نے اپنی ماں کو ایسے کرتے دیکھا، ہم نے اپنے گھر والوں کو ایسے کرتے دیکھا، یہ ہمارا طریقہ تھا.
یہی ہوتا ہے نا جو ہم کرتے دیکھتے ہیں ریپیٹڈلی وہی فالو کیا جاتا ہے. تو اپنے اندر اچھی عادتیں لائیں. وہ دیکھیں آپ کو کہ آپ اپنے ان لاس سے کیسے بات کرتی ہیں. آج آپ کا بچہ ان لوگوں سے آپ نے چاہے کہاں نہ ہو مگر وہ ریزسٹنس وہ ایک ڈسٹینس فیل کرتا ہے ان رشتہ داروں سے جس سے اس کی ماں کا ریزسٹنس اور ڈسٹینس ہوتا. یہ ایک فطری بات ہے. آپ کا اگر ریزسٹنس آپ کی ایک ڈسٹینس ہے لاس سے تو آپ کے بچوں کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ باپ تو کمائی کے لیے باہر نکل جاتے ہیں نا, ان کا تو اتنا زیادہ وہ نہیں رہتا, اور وہ خاموش طبیعت بھی زیادہ تر ہوتے ہیں. بہت کم خواتین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان رشتوں کو اچھے اس سے کریں, نفرتیں دوسری نسل میں ٹرانسفر نہ کریں. جو آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا, آپ نے اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا ہے, اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے, اور وہ نفرتیں آگے نہیں کرنا ہے. جو ہم آج کل زیادہ تر غلطیاں کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, ہم بیٹھ کے سارے جہان کی برائیاں کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ کیا کیا ہوا, آؤ میں تمہیں بتاؤں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ نفرت آپ نہیں ڈال رہی ہیں, اس کے ذہن کو آپ خراب نہیں کر رہی ہیں؟ کیا اس کو وہ چشمہ نہیں پہنا رہی ہیں جس چشمے سے آپ دیکھ رہی ہیں دنیا کو؟ پلیز ایسا نہ کریں, پلیز. ہم لوگوں کو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنے بچوں کو اچھا ماحول, اچھی اگر کوئی غلط چیز سامنے آ بھی جاتی ہے تو بچے کو اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا اپنی کوئی غلطی ہو تو ایکسیپٹ کریں کہ میں نے یہاں غلط کیا تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوری کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. آج ہمارے بچے سوری نہیں کرتے کیونکہ ہم ان سے سوری نہیں کر رہے ہوتے. ہم ان سے بہت زیادہ کبھی کوئی چیز کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے چھوٹوں سے سوری کرنے کی, میں کیوں کروں. اگر ہم کوئی وعدہ خلافی کر دیتے ہیں, کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تم سے, یہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں آج تمہیں کہیں لے کے جاؤں گی, آج میں تمہارے لیے یہ پکاؤں گی اور آپ نہیں کر پائیں, تو یہ وعدہ خلافی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے سوری کریں, اس سے معذرت کریں. یقین جانیں آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچوں کے اندر کتنی اچھی ایک ہیبٹ بلڈ ہو جائے گی کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے گا اور پھر اس کو صحیح کرے گا. یہ ہمیں کر کے دکھانی پڑیں گی چیزیں, یہ ہمیں ان کو ایگزامپلس دینی پڑیں گی. صرف کتابی باتوں سے نہیں تربیت کی جا سکتی, یہ بتانا پڑے گا, یہ کرنا. وہ آپ کو دیکھے کہ میری ماں کیسے جھک کے رہتی ہے, میری ماں کیسے اپنے ماتحتوں سے بات کرتی ہے, میری ماں کیسے, اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے, وہ اپنے لاس سے کیسے بات کرتی ہے, وہ اپنے گھر والوں سے کیا وہ ڈفرینس کرتی ہے. لیکن ڈفرینس ہوتا ہے, میں آپ سے کوئی وہ نہیں کہ ڈفرینس ہوتا ہے, مگر ایک اعتدال, ایک درمیان. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ کا پلڑا اتنا جھکا ہوا ہو اور دوسری طرف بالکل ہی وہ ہو. ایسا تو نہیں ہے نا. انسانیت کا درجہ تو ہم ہر جگہ مینٹین کر سکتے ہیں نا. تو ایک درمیانی, اور ہم تو ویسے بھی سیکھ رہے ہیں اچھے اخلاق, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو واقعی جو ہے وہ بہترین اخلاق والے ہوں اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ایک اچھی چیز, کوئی ایک اچھی بات ہماری یاد رہ جائے لوگوں کو, اور وہ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو بس میں یہاں پر آپ سے یہی چند باتیں ڈسکس کرنی تھی مجھے آپ سے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, ہم اپنے آپ کو سدھار لیں اور پھر دوسرے سدھر سکیں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں باجی انہوں نے بہت اچھی اسپیچ کی ہے, بہت بہت اچھی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول اگر کرے. ریکارڈنگ ہوئی تو آپ ہوں؟ اگر اس اسپیچ کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوئی تو آپ اس کو ڈال دیں. وہ اسپیچ تو اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی نا, ہو جائے گی. اچھا بس مطلب اسی کا حصہ ہے نا. ہاں تھوڑی جی, یہ جو کہا بالکل حقیقت ہے. بالکل بالکل حقیقت ہے. الحمدللہ, ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, دوسروں کو تو سدھارنے بالکل ہم جی. بیٹھے رہیں جی گے پر باجی ہم اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں, دوسروں کو نہیں سدھار سکتے. دوسروں کو نہیں سدھار سکتے واقعی, کیونکہ دوسروں کے بارے میں آپ کی پوچھ بھی نہیں ہے. ہاں اپنے نہیں. بچوں کے بارے میں ہے, ان کو ہاں جی. سدھارنے, باقی کسی اور کے بارے میں آپ کی پوچھ نہیں ہے. نہیں ہے. صرف بچوں کے بارے میں اپنے آپ کو سدھاریں,
آپ نے جو جی متاحت ہیں ان کے بارے میں آپ نے آپ جی اللہ تعالیٰ کا ڈر عطا فرمائے. اس کے الحمدللہ. لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. ٹھیک عطا فرمائے. تو جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين ثم آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم